बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 4 शेयर करनी हैं, बहुत ही अहम स्टोरीज़ हैं। इमरान ख़ान के भांजे हसन नियाज़ी को गिरफ़्तार कर लिया गया है। रेहाम ख़ान ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है और हिना परवेज़ भट्ट पर यूथियों का हमला हो गया है। इस पे आपको इसकी वीडियो भी दिखाऊंगा और साथ ही ये भी बताना है कि गरीदा फ़ारूकी साहबा ने ट्वीट डिलीट क्यों किया। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है। और साथ ही आपको ये भी बताना है कि निगरान काबीना के चर्चे हैं, कौन कौन निगरान काबीना में आ रहा है। आज मैं सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए जो घंटी का निशान है, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़ोर शोर से अल्लाह के करम और आपके तावन से जारी व सारी हैं। व्हील चेयर का प्रोजेक्ट भी जारी व सारी है। आप दुखी इंसानियत को, आप प्यासी इंसानियत को पानी पिलाइए। पानी एक बेसिक नीड है, इंतहाई सवाब का काम है। आप देखें दुनिया मरीख पे पहुंच गई है, चांद पे कदम रख रही है। कहाँ कहाँ किस तरह की फैसिलिटीज़ हैं हमारे पास, आपके पास, सबके पास। लेकिन अब इस दौर में भी जिन लोगों के पास पीने का पानी नहीं है, जब उनके पास पानी आता है, आप यकीन कीजिए कि उनकी आंखें बरस पड़ती हैं, उनकी आंखों से पानी आ जाता है, खुशी के आंसू आ जाते हैं। नंबर ये डिस्प्ले हो रहा है। मैं सबसे पहले आपको हिना परवेज़ भट्ट साहबा जो लंदन में हैं आजकल अपने बच्चों के साथ, वो वहाँ पर जिस तरीके से यूथियों ने उन पर हमला किया, उनको हरास किया। मुझे हमारे दोस्त हैं रज़ी दादा साहब, वो कहते हैं कि जो ओवरसीज़ यूथी हैं ना, वो पाकिस्तानी यूथियों में जहालत से 2000 नूरी साल आगे हैं। ये बिल्कुल सही बात है। मतलब हम ये सोच रहे थे कि जो बाहर के यूथी हैं वो कोई उनमें तहज़ीब होगी, क्योंकि वहाँ पर डेमोक्रेसी स्ट्रांग है, वहाँ पर जमहूरी अक़दार स्ट्रांग हैं, वहाँ पर अखलाकियात स्ट्रांग हैं। लेकिन इमरान ख़ान ने वो ग़िलाज़त सरायत की है उनके जहनों में कि मग़रिब की अच्छी रिवायात, मग़रिब की अच्छी अखलाकियात, जमहूरी अक़दार, सब कुछ उनके जहन से, उनके दिलो दिमाग से धो डाला है। उन अखलाकियात का, अच्छी अक़दार का उन पे किसी किस्म का कोई असर नहीं हुआ। मैं कोई इस तरह का अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता, माज़रत के साथ मैं गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता। मैं इस किस्म के जो भी इस्तेमाल भी करते हैं मेरे चैनल पे कमेंट्स में, तो मैं उनको ब्लॉक कर देता हूँ। लेकिन यकीन कीजिए कि इस तरह के बेशरम और बेगैरत यूथियों के लिए बंदा कहता है कि ये हलाल की औलाद नहीं है। ये आप वीडियो देखें और वो गालियों में म्यूट नहीं कर रहा। ये वही शायान जानवर है, ये वही शायान है जानवर, और उसके साथ और जानवर हैं। ये एक वीडियो नहीं, ये मुतादिद वीडियोस उन्होंने अपने चैनल पे, अपने ट्विटर पे लगाई, बाकी लोगों ने भी लगाई। और ये जिस तरीके से उनको गालियां दे रहे हैं, ये एहतजाज नहीं है। एहतजाज तो करें, आपका हक है, आप एहतजाज करें। मगरिब वाले कैसे एहतजाज करते हैं? प्ले कार्ड्स, पोस्टर्स हाथ में लिए खड़े होते हैं, चुप करके जैसे बुत बन के, जैसे इस तरीके कोई नारेबाजी कर रहे होते हैं। कभी आपने गैर पार्लिमानी अल्फाज इस तरह के नहीं सुने होंगे। कभी इसने जहाँ भी तोड़ फोड़ होती है तो कानून हरकत में आता है। तो ये एहतजाज नहीं है, ये ग़िलाज़त है, ये बदतमीज़ी है। ये आप देख लीजिए किस तरीके से। मैं फैमिलीज़ के इंतहाई माज़रत के साथ, मुझे बहुत ही शरीफ लोग सुनते हैं, मुझे मुअज़्ज़ज़ और मुझे संजीदा और मुझे सीनियर लोग सुनते हैं, मुझे फैमिली सुनती हैं। मैं अपनी माँओं बहनों से, बेटियों से खसूसी माज़रत के साथ, लेकिन इनका चेहरा, इन बेशर्मों और इन बेगैरतों का चेहरा दिखाना ये लाजमी है कि जो जहालत में यहाँ के यूथियों से भी 2000 नूरी साल, वही वाली बात है, आगे हैं। ये सुन लीजिए ज़रा। मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, तू हरामजादी, तू पैंचोद, तू गश्ती, इधर आ। माँ का दूध पिया तो इधर आ। मैं नहीं डरता तेरे से, मैं किसी से। ये वो शायान जानवर है जो उससे गालियां दे रहा है हिना परवेज़ को, और हिना परवेज़ का बाकायदा पीछा किया गया, उसको हरासां किया गया। बेटे के सामने जिस तरीके की ये बेहूदगी की गई, ये ग़िलाज़त की गई। अब मैं यहाँ तो आपने आवाज़ सुन ली, अब मैं वहाँ ज़रा करीब इसको दोबारा दिखा रहा हूँ। मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, तू हरामजादी, तू
اب یہ آپ اندازہ کیجئے، یہ وہ ایک ویڈیو ہے جو شایان جانور اس نے جو ہے نا یہ اس کی آواز ہے، لیکن باقیوں کی بھی یہی صورتحال ہے، باقیوں کا بھی مطلب میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایسے بغیرت مخلوق وہاں ہے کہ جن کا کوئی کام نہیں ہے، جن کو کوئی کام نہیں ہے، کوئی سکون نہیں ہے، کوئی سٹڈی نہیں ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہے، ان کا کوئی پتہ نہیں حرام کا پیسہ آ رہا ہے۔ ہم تو اس وجہ سے کہ ایک دو دن ویڈیو نہ بنائیں تو ہمیں لالے پڑ جاتے ہیں، بھئی یار ہم کھائیں گے کہاں سے؟ ہم سارا دن بھاگتے ہیں، خبریں کلیکٹ کرتے ہیں، لوگوں کو کالز کرتے ہیں، اس طریقے سے ریسرچ کرتے ہیں، میں بکس پڑھتا ہوں تاکہ یار یہ آپ تک نہ اس طرح کی چیزیں پہنچائی جائیں، اور پھر اسی سے ہماری روزی روٹی ہے۔ اسی طریقے سے پتہ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ عجیب جانور ہیں، یہ کوئی غلیظ جانور ہیں، یہ درندے ہیں، سارا دن یہی تماشا لگا کے کبھی ایون فیلڈ کے سامنے، کبھی کوئی وہاں پہ جائے۔ کیا سوچتے ہوں گے وہاں کے لوگ؟ یہ تہذیب ہے ان لوگوں میں، یہ تہذیب۔ میں آپ کو بھائی بتا رہا ہوں کہ خان صاحب کا سیاسی چیپٹر ختم۔ اب کوئی پاگل ہی ہوگا جو خان صاحب کو دوبارہ موقع دے گا، اس کا دماغ خراب نہیں ہے کہ وہ دوبارہ موقع دے کہ ان کو گالیاں یہاں بھی پڑی ہیں، وہاں بھی پڑ رہی ہیں۔ خان صاحب آپ چاہے تم چیخو بے غیرتو، چاہے تم ٹکریں مارو، چاہے تم پٹو بے شرمو، چاہے بغیرت کی اولادو، چاہے تم ٹکریں مارو، یہاں ہونا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ یاد رکھو، کچھ نہیں ہونا۔ خان صاحب نے باہر نہیں آنا اب 8-10 مہینے سال تک، یہ یاد رکھو۔ یوتھی ہے جو تمہیں چونا لگاتے رہیں اپنے ویوز کے لیے، وہ لگاتے رہیں گے۔ مجھے بڑا افسوس ہوا ہے ہینا پرویز بھٹ صاحبہ، ہمیں بہت افسوس ہوا ہے۔ آپ ایک خاتون ہیں، ایک پاکستانی ہیں، ایک انسان ہیں، ایک مسلمان ہیں، لیکن اس طریقے کا یہ بے غیرتی آپ کے ساتھ جو ہوئی ہے، میں انتہائی شرمندہ ہوں اور مجھے بہت افسوس، دل کی گہرائیوں سے افسوس ہوا ہے۔ حسان نیازی گرفتار ہو گئے۔ حسان نیازی صاحب یہ وکیل بھی ہیں، بیرسٹر حسان نیازی، عمران خان کے بھانجے بھی ہیں اور حفیظ اللہ نیازی کے بیٹے ہیں۔ مجھے سب سے زیادہ یار افسوس یہ ہوا کہ وہ حفیظ اللہ نیازی کے بیٹے ہیں۔ اور کل میں حفیظ اللہ نیازی صاحب کا ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا گرفتار ہو گیا ہے ایبٹ آباد سے، اور میں امید کرتا ہوں کہ قانون کے مطابق ان سے سلوک کیا جائے گا اور قانون سے ہٹ کے کچھ نہیں کیا جائے گا۔ جی اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں ایک باپ کا دکھ سمجھ سکتا ہوں، میں خود ایک باپ ہوں اور میں باپ کا دکھ سمجھ سکتا ہوں، لیکن مجھے افسوس ہے کہ کس طریقے سے عمران نیازی نے کس طریقے سے لوگوں کے بچوں کی اخلاقیات کو بگاڑا ہے، لوگوں کے بچوں کو کس طریقے سے بگاڑا ہے، کس طریقے سے وہ والدین کے ہاتھوں سے آؤٹ ہو گئے ہیں۔ لیکن اب جب وہ پکڑے گئے ہیں، اب نیازی صاحب ان کو کوئی وکیل دینے کے لیے بھی، اب نیازی صاحب ان کو ڈسون کر رہے ہیں، اب نیازی صاحب خود ان کو اپنی سکن کی پڑی ہوئی ہے، اور نیازی صاحب اور کوئی بھی نہ ان کو وکیل کر کے دے رہا ہے، وہ رول رہے ہیں۔ ان کے والدین سڑکوں چوکوں چوراہوں پر آ کے چیخ رہے ہیں، اللہ رسول کے واسطے دے رہے ہیں، ان کے کوئی سنوائی نہیں ہے، چاہے وہ خواتین ہیں، چاہے وہ مرد ہیں، چاہے وہ لڑکیاں ہیں، چاہے لڑکے ہیں، جو بھی ہیں گرفتار ہو رہے ہیں۔ اور حسان نیازی صاحب بھی جہاں پر یہ جناح ہاؤس حملہ کیس میں ملوث ہیں، اور ان کا جو باقاعدہ ویڈیوز ہیں کہ وہ کور کمانڈر کی پینٹ یوں اٹھا کے، ایک بندہ تو وہ شرٹ پہن کے اور پھر اس کو جلا رہا ہے، اور یہ پینٹ اٹھا کے دکھا رہا ہے، اور پھر ساتھ ان کی ایسی بھی ویڈیوز ہیں کہ اب کوئی اگر عمران خان کو ہاتھ لگایا تو پھر کوئی حاجی ہو یا پھر کوئی حافظ ہو، کوئی نہیں بچے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا خطرناک صورت۔ اس سے پہلے بھی حسان نیازی صاحب پر کچھ وہ ہاسپٹلز پہ بھی حملے، کچھ وہ بھی اس حوالے سے بھی، اور حسان نیازی پہلے سے ہی ایک بگڑی ہوئی اولاد کی طرح، اور مجھے پوری ہمدردی ہے حفیظ اللہ نیازی صاحب کے ساتھ۔ حفیظ اللہ نیازی صاحب ایک بہت ہی زبردست انسان ہیں، ایک بہت ہی مخلص ملنگ فقیر سے بندے ہیں۔ تو انہوں نے ظاہر ہے بیٹا ہے تو بیٹے کا دکھ تو ہوگا نا والد کو، نا وہ والد کا دکھ میں سمجھ سکتا ہوں، میں خود اولاد والا ہوں، آپ بھی سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ عمران نیازی نے لوگوں کے بچوں کا اس طرح سے ستیہ ناش نہ کیا ہوتا۔ ریحام خان نے سیاست میں آنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اب ہو سکتا ہے ظاہر ہے ان کے کچھ اور انٹرویوز بھی ہوں، زیادہ ہوں گے۔ ایک نجی ٹی وی کو انہوں نے انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ یہ سیاست میں آنے کا اعلان 9 مئی پہ بھی انہوں نے بات کی، بہت سارے اور بھی حوالوں سے
تو اب دیکھیں ابھی تک شاید انہوں نے یہ نہیں بتایا کسی پارٹی کے ساتھ کریں گی یا آزاد یا اپنی پارٹی بنائیں گی یا کیا کریں گی، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، کیا وہ سیاست میں کامیاب ہو پاتی ہیں یا نہیں ہو پاتی، یا کسی پارٹی میں جاتی ہیں، یا سلسلہ کیا ہوتا ہے کہ وہ سیاست میں کہاں تک۔ اب آ جائیں، میں ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ جیو جنگ نے خبر دی ہے اور لوگوں نے بھی خبر دی ہے کہ جلیل عباس جیلانی وزارت خارجہ، ڈاکٹر شعیب سڈل وزارت داخلہ، احسن بھون صاحب یہ جو ابھی وہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر بھی تھے، اب سابق ہیں، وہ وزیر قانون، ڈاکٹر حفیظ شیخ وزیر خزانہ، گوہر اعجاز وزارت صنعت، اور ذوالفقار چیمہ، سرفراز بھگٹی کے بھی نام آ رہے ہیں یہ نگران کابینہ میں۔ تو آپ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، یعنی مجھے وہ تو ٹھیک ہے، باقی مجھے اس طرح کے نام لگ رہے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ حفیظ شیخ صاحب وہی پھر IMF کی چٹھی ہے کہ IMF نے کہا ہے کہ یہ جس طریقے سے ہمارا یعنی کہ جو شرائط ہیں اسی طریقے سے ڈٹ کے، ابھی پیٹرول بھی سنا ہے پھر سے مہنگا ہو رہا ہے، اور یہ ساری چیزیں پھر جو ہے نا۔ ایک غریدہ فاروقی صاحبہ نے ایک ٹویٹ ڈیلیٹ کیا ہے، یہ ٹویٹ آپ نے پہلے بھی کسی اور کے ذریعے سنا ہوگا یا دیکھا ہوگا۔ غریدہ فاروقی صاحبہ نے جب یہ کاکڑ صاحب بنے نگران وزیر اعظم، تو غریدہ فاروقی صاحبہ نے ایک سخت ٹویٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ 30 سال بعد نواز شریف کی ایک اور کاکڑ کے ہاتھوں شکست۔ جولائی 1993 میں اس وقت کے آرمی چیف وحید کاکڑ نے غلام اسحاق خان اور وزیر اعظم نواز شریف سے آپس کے بڑھتے تنازع کے باعث استعفیٰ لیا تھا اور نواز شریف حکومت کو گھر جانا پڑا تھا۔ فاسٹ فارورڈ اگست 2023، اسٹیبلشمنٹ سے اچھے تعلقات رکھنے والے سینیٹر انوار الحق کاکڑ نگران وزیر اعظم بن گئے، اور ایک اور کاکڑ نے نواز شریف کے امیدوار کا راستہ روک لیا، وہ اسحاق ڈار سے مراد تھی غریدہ فاروقی صاحبہ کی۔ حد تو یہ ہوئی کہ اعلان بھی راجہ ریاض نے کیا اور شہباز شریف خاموشی سے کاغذ سائن کر کے گھر چلے گئے۔ یہ غریدہ فاروقی صاحبہ نے ٹویٹ کیا، اور غریدہ فاروقی صاحبہ نے کچھ دیر بعد یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کرنا پڑ گیا ان کو، ٹھیک ہے۔ اچھا، کچھ گھنٹوں بعد کہہ لیں، دوسرے دن کہہ لیں، ٹویٹ اب نہیں ہے، اب وہ ڈیلیٹ ہو گیا ٹویٹ۔ تو یہ ٹویٹ خود سے ڈیلیٹ کیا، یہ ٹویٹ جو ہے نا مس انفارمیشن کی بنیاد پہ ڈیلیٹ کیا، یا ٹویٹ ان کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے کہا گیا، میں نے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، ابھی میرا رابطہ نہیں ہوا ان سے۔ تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا صورتحال کیا ہے۔ ان کی مراد یہ بالکل ٹھیک ہے کہ نواز شریف صاحب اسحاق ڈار صاحب کو بنانا چاہتے تھے، لیکن یہ بھی بالکل غلط ہے کہ یہ نواز شریف کی مرضی سے نہیں آئے، یہ بالکل نواز شریف کی مرضی سے آئے ہیں۔ اب اس کے بعد دیکھیں کہ ایک ہمارے دوست ہیں، بہت ہی زبردست صحافی اور زبردست ریسرچر بھی ہیں، جنگ میں کالم بھی لکھتے ہیں، ان کا نام ہے بلال غوری صاحب۔ اور بلال غوری صاحب یہ لکھتے ہیں اپنے کالم میں، بالکل لمبا چوڑا انہوں نے کالم لکھا، اسی طریقے سے انہوں نے بھی اس کاکڑ فارمولے کا بھی ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد معین قریشی کا بھی ذکر کیا، اور جس طریقے سے وہ آئے اس کا بھی ذکر کیا سارا، اور آخر پر ان کاکڑ صاحب کا بھی ذکر کیا۔ اور کہنے کا مقصد ان کا بھی وہی تھا کہ جی وہ ان کی چٹھی ہیں، تو آپ کو پتہ ہے جن کی چٹھی آج کل ٹھکرائی نہیں جاتی۔ مجھے آخر پہ لکھتے ہیں کہ مجھے دوست یعنی کاکڑ صاحب سے مجھے دوستی کا دعویٰ تو نہیں، البتہ ان سے برسوں پرانی شناسائی تب سے ہے جب وہ بلوچستان حکومت کے ترجمان ہوا کرتے تھے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان، یہ بلال غوری صاحب لکھ رہے ہیں، وزیر اعلیٰ بلوچستان بذات خود کہا کرتے تھے کہ کاکڑ صاحب کسی اور کے ترجمان ہیں۔ انوار الحق کاکڑ کے ایک جملے نے مجھے بہت متاثر کیا کہ بلوچستان کو لاشیں تو رقبے کے حساب سے ملتی ہیں مگر وسائل آبادی کے تناسب سے۔ ان کی قابلیت اور صلاحیت پر ہرگز کوئی دو رائے نہیں، مگر جنہوں نے انہیں سیاست میں متعارف کروایا اور اب نگران وزیر اعظم بنوایا، وہ ان سے ایمان کی حد تک وفادار ہیں۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لہٰذا میری دانش میں معاملات یہ آگے وہ اپنا تبصرہ کر رہے ہیں آخر پر، اور بلال غوری صاحب کہتے ہیں کہ لہٰذا میری دانش میں معاملات سیاستدانوں کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں۔ اسے کاکڑ فارمولہ 2 سمجھا جائے، کیونکہ یہ نگران وزیر اعظم صرف 3 ماہ کے لیے نہیں لائے گئے، منصوبہ بہت طویل اور خطرناک ہے۔ منصوبہ طویل ضرور ہے، لیکن منصوبہ شاید ہو سکتا ہے خطرناک نہیں ہے۔ خطرناک کچھ کے لیے ہو سکتا ہے، باقیوں کے لیے خطرناک نہیں ہے۔ ابھی جیسے ہمارے دوست
حسن ایوب صاحب بھی کہہ رہے ہیں کل میں نے 2-3 نون لیگ کے بہت ہی اتھینٹک ذرائع سے پتہ کیا، میں وہ آپ کو بتا دوں تاکہ یہ ریکارڈ پہ رہے۔ پھر بعد میں یہ بات ایسی، میں نے ان سے بھائی کھلی ڈولی بات کی، میں نے ان سے کہا کہ جی دیکھیں اندر کی بات بتا دیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نے چینل پہ یہاں پر وی لاگ کرتے ہوئے نہیں کہنا تو میں نہیں کہوں گا، ٹھیک ہے، لیکن آپ کم از کم مجھے بتا دیں کہ نواز شریف صاحب جیسے ہی بندیال صاحب جائیں گے تو 15-16 ستمبر یا ستمبر کے مہینے میں یا اکتوبر کے اوائل میں یا اس طرح سے ان کا آنا ٹھہر گیا ہے انشاءاللہ اور وہ آئیں گے، یہ میں نے انہی الفاظ میں ان سے پوچھا ہے۔ اور اگر کوئی ایسی ویسی بات ہے تو آپ بتا دیں، میں بالکل بات ہی اس پہ نہیں کروں گا کوئی بات۔ تو انہوں نے کہا جی وہ بالکل آئیں گے، یہ پکی بات ہے، آپ بالکل بتا دیں۔ اب یہ ان پہ ہے کہ انہوں نے مجھ سے غلط بیانی کر دی یا وہ نہیں کی، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، یا ان کی اپنی کوئی حکمت عملی ہے یا پالیسی ہے۔ میرے دوست حسن ایوب صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے آنا ہے، ان کا آنا ٹھہر چکا ہے، ان ڈنکے کی چوٹ پہ آئیں گے، ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا، وہ جیل بھی ایک دن کے لیے بھی نہیں جائیں گے، وہ اپنی کمپین بھی چلائیں گے، وہ یہ سارا کچھ ہوگا۔ اور عمران خان صاحب 7-8 مہینے سال تک جیل سے باہر بھی نہیں آئیں گے، اور دوسرے کیسوں میں بھی وہ کنوکٹ ہوں گے، القادر سمیت، سائفر سمیت، باقی کیسوں میں بھی۔ چلیں دیکھتے ہیں، جو بھی ڈیولپمنٹس آتی ہیں یہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔